हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमत अल्लाह। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त हो गए? तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुफ्ती सुलेमान अज़हरी का बयान, जो उन्होंने कुछ खुलासा किया है कुरान मजीद के बारे में और भगवद गीता के बारे में। उन्होंने बताया कि जो शब्द कलाम पाक में जिहाद का लिखा है वही शब्द भगवद गीता में लिखा है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोगों को यहां हिंदुस्तान में अब तकलीफ शुरू हुई है कि ये 26 आयतें कुरान से हज़फ कर दी जाए। मदरसों में ये पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आतंकवाद बढ़ता है, दहशतगर्दी को फरोग मिलता है। मैं उनसे पहले ये आयतें पढ़ करके सुनाऊंगा, उसके बाद जवाब मैं क्या देने वाला हूं वो इंतजार करें। जवाब में हो सकता है आप ये समझेंगे कि आप डिफेंस करेंगे, नहीं इसका मतलब ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाहता, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुरान की आयत पढ़ता हूं, जवाब मैं जो बताता हूं तवज्जो से सुने। आयत नंबर 1 कुरान पाक की, जिस पर इनको तकलीफ है। सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरु रुअब बिमा अशरकू बिल्लाह मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तान व मअवाहुमुन नार व बि'स मथवज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है, कंजुल ईमान का तर्जुमा मैं हर जगह करता रहूंगा, तवज्जो। कोई दम जाता है कि हम काफिरों के दिलों में रौब डालेंगे, काफिरों के दिलों में रौब डालेंगे कि उन्होंने अल्लाह का शरीक ठहराया जिस पर उसने कोई समझ ना उतारी, और उनका ठिकाना दोज़ख है, और क्या बुरा ठिकाना ना इंसाफों का। इस आयत में तकलीफ किस बात की है इनको? तकलीफ किस बात की है? इस बात की है कि ये अल्लाह तुम्हारा कह रहा है काफिरों के दिलों में मुसलमानों का रौब डालेगा, रौब डाल करके रखेगा, हम सबको डराएगा तुम्हारा अल्लाह। ये आयत नंबर 1। दूसरी आयत जिससे इनको तकलीफ है, जो कुरान से निकालने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए ना ये। हाँ, सुप्रीम से भी ऊपर अगर कहीं और भी है तो वहां तक भी जाएं। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फइन तवल्लौ फखुदूहुम वक्तुलूहुम हैथु सक़िफ्तुमुहुम हैथु वजदतुमुहुम वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा। वो तो ये चाहते हैं कि कहीं तुम भी काफिर हो जाओ जैसे वो काफिर हुए, तो तुम सब एक से हो जाओ, तो उनमें किसी को अपना दोस्त न बनाओ जब तक अल्लाह की राह में घर बार ना छोड़ें। फिर अगर वो मुंह फेरें तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो, और उनमें किसी को न दोस्त ठहराओ न मददगार। कहते हैं देखो कुरान क्या सिखा रहा है। कुरान कह रहा है कि काफिरों को जहां पकड़ो मारो, कत्ल करो, और उनको दोस्त न बनाओ। ये तकलीफ उनको देती आयत। इसका पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। कुरान की आयत आई है, ये आयतें भी आपको मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पहुंचवा दूंगा। ये सूरह निसा की आयत नंबर 89 है, तर्जुमा भी बताए। इनका जवाब मैं अभी अर्ज करता हूं, आयत सुने। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। बेशक जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे। अल्लाह फरमा रहा है, जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया उनको हम आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें पक जाएंगी, हम उनके सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मजा लें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। तकलीफ तो देगी। जिसमें अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अल्लाह फरमा रहा है हम उन्हें जहन्नम में दाखिल करेंगे और उनकी खालों को पकाएंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम दूसरी नई खालें डालेंगे ताकि वो अजाब चखें। आप सबको ऐसा लगेगा, और नए मजमे में अगर हिंदुओं के दरमियान भी बयान करें तो वो भी बेचारे उतावले हो जाएंगे, बिखर जाए। ये क्या है, हमारे बारे में आयतें हैं। अब मैं सारी आयतें पढ़ूं तो वक्त चला जाएगा। हर आयत के साथ मैं जवाब भी पेश कर देता हूं। हमारे टाइम पर जितनी भी हो जाएंगी यहाँ बयान करूंगा। बाकी किताब इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जल्द ही सब तक पहुंचाई जाएगी। मैंने जो आयत पढ़ी पहले, अल्लाह ने जो फरमाया है कि हम तुम्हारा रौब काफिरों के दिलों में डालेंगे, यही आयत है ना। और इससे उनको एतराज है कि ये कैसी बात है कि कुरान कहता है तुम्हारा रौब हमारे दिलों में डालेंगे। अल्लाह फरमा रहा है ना, अल्लाह फरमा रहा है। चलो ठीक है, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह अगर हमें ये बात फरमा रहा है तो हम तो नाज से झूमेंगे। अल्लाह जब ये फरमा रहा है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं
اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے. ذرا آؤ اب جواب کے طور پر میں اس کا دفاع اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا, ہم بھگوت گیتا کو ہی اٹھا لیتے ہیں. شریمد بھگوت گیتا میرے پاس موجود ہے, پوری کتاب میرے پاس ہے, اس کا اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. پرم پوجیہ ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھو پاد جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں پوری تیاری کر کے لے کے آیا ہوں. یہ آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں, میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں. نہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں. مارو, کاٹو, پکڑو, توڑو, سب ہے. اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں. اب پڑھتا ہوں, سنو. رگ وید بھی ہے, ان کے 4 وید مشہور ہیں, یجروید, اتھر وید, سام وید, رگ وید. یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے, اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں. منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4, ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے, اگنی کے بارے میں, آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جو آیت آپ نے پڑھا نا, اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے. سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہے, بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی. دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے. دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی. اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا, اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ, ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے, اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2, دوسری آیت, اچھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. بلکہ یہ آیت سنیں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں, نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے, نجس کہہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ویڈیو بناتے ہیں, فیس بک پہ ڈالتے ہیں, اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو مورکھ بناتے ہیں, بیوقوف بناتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر وہ کیا نام ہے, کلشریشٹھ, اور دوسرا یہ جو پاکھنڈی تھا جو گوفے میں بیٹھ کے بھوکتا ہے, یہ قرآن کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں سنیں. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہ مشرکین کا مطلب آئیڈل ورشپرز, جو خدا کے علاوہ دوسرے کو پوجا کریں, یہ نجس ہے. قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ سنو, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12 میں کیا کہا گیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے بھگوت گیتا میں, شریمد بھگوت گیتا کہتے ہیں, یہ بھگوت گیتا کے اکثر جو شلوک ہیں وہ کرشنا نے ارجن کو جو بتائے, یہ ہندو اگر سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے, وہ ایکسپٹ کریں گے. بے غرض خدمت کرنے سے دیوتا تم کو تمہارے مانگے بغیر تمہاری پسند کے سامان دیں گے. بغیر کسی غرض کے تم خدمت کرو گے تو تمہارے دیوتا بغیر مانگے تمہیں بہت سارے انعامات دیں گے. اور اگر کوئی دیوتاؤں کی دی ہوئی نعمتوں کو دیوتاؤں کو نہیں دے گا, یعنی چڑھائے گا نہیں, چڑھاوے گا نہیں, اور خود مزہ لے گا, تو بھگوت گیتا میں کیا کہہ رہا ہے, وہ دنیا کے بڑے چور ہیں, وہ یقیناً چور ہوں گے. ارے ہم مشرکین کو نجس قرآن نے کہا اور تم چور کہہ رہے ہو پورے لوگوں کو. پوری دنیا کے لوگ سب چور ہیں. آپ چڑھاتے ہیں, سب چور ہیں. جو نہیں چڑھاتا, عیسائی نہیں چڑھاتے بھگوانوں کو, چور ہو گئے. یہودی نہیں چڑھاتے, وہ چور ہیں. بہت سارے لوگ چور ہیں. اس شلوک کے اس ورس کے اعتبار سے
یہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن خالی مشرکین کو نجس کہہ رہا ہے، نجس کہہ رہا ہے، اور تم جو پوری دنیا کو چور کہہ رہے ہو یہ کون بتائے گا؟ قرآن پاک جس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہے، جو وہاں کے حالات تھے کس اعتبار سے، وہ کسی اور وقت میں کہوں گا۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے، سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ بلال حبشی کو، خبیب ابن عدی کو، خباب بن الارت کو، یاسر کو، جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے، وہ کبھی نہیں بتایا؟ وہ حقیقت میں آتنکواد تھے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی بند کیا مکہ میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے۔ اب مجھے بتاؤ، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو، مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی سکون کی سانس لے رہا ہو، وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ 13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں۔ جب میرے آقا مدینے پہنچے، وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں، کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں۔ جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے، حضور کبھی آئے نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا، ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے، بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح مکہ کے آس پاس جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد، دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے، پکڑا جائے۔ اب آیتیں سنیں، یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی، آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو، کاٹو۔ ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے، نہیں کیا نا، 700 سال تک تھے۔ یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، گھر بار لوٹا ہے۔ ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں، اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے، جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے، ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے، ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو۔ اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں، کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے۔ ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بسینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے گا۔ آیت سنو، آیت کے بعد پھر ان کے کتاب میں بھی جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اس آیت کو لے کر کے جو تکلیف ہے، اور جب تم زمین میں نہیں، آیت کا ترجمہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یا آگے تک آیت ہے، ترجمہ سنو۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ آیت درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ دیکھو جہاں پاؤ مارو، قتل کرو، قرآن یہی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔
تو اب ہم بتاتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر گیتا کیا کہہ رہی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78، اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں سنو، کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں۔ کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی، اور سادھوؤں کی حفاظت کریں گے، اور جو دھرم کو نہیں مانتا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ الگ الگ اوتار میں آئیں گے۔ یہاں نہیں مل رہا ہے تم کو کہ بھائی وہ سیدھے کرشنا جی اتر کے ختم کرنے آ رہے ہیں، تم کیا جواب دو گے؟ وہی انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جواب دیں گے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی جو آیت ہے جس میں ان کو یہ تکلیف ہے، ہاں یا ایھا الذین آمنوا، بڑے مزے کی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، اولیاء کا مطلب حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف دوستی مراد نہیں بلکہ ان کو سارے اختیارات مت دو، یہ اصل مسئلہ ہے۔ کیونکہ مدینے میں جب صحابہ گئے تھے تو وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، وہ چھپے ہوئے دشمن تھے اور جا کر کے مشرکین اور دشمنوں کی مدد کرتے تھے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بچے رہو ان کے ساتھ، کہ تم جا کر کے ان کو رازیں بتاؤ گے، اپنے سارے مال اسباب کی سب راز بتاؤ گے تو یہ جا کے دشمنوں کو بتائیں گے، اس لیے اللہ نے کیا فرمایا ان سے دوستی مت رکھو، ان کو پورا اختیار مت دو۔ لیکن یہ 1400 سال کے بعد آج واویلا مچا رہے ہیں، دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے دوستی مت کرو، ارے یہودیوں سے دوستی نہیں کرنا، عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا ہے اور کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ قرآن تو صرف دشمنی سکھا رہا ہے، دوستی نہیں سکھا رہا ہے۔ اچھا قرآن دوستی نہیں سکھا رہا ہے، دشمنی سکھا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں پھر یہاں جو وید ہیں اور دوسری کتابیں وشنو پران، ان کی پران بھی ہیں بہت ساری، اور ایک کتاب ہے اپستھما دھرم شاستر۔